تو हेलो दोस्तों, आज मिलेंगे हम लोग एक टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम क्या है? दुआ की कबूलियत दुआ की कबूलियत और मायूसी की हकीकत। मायूस क्यों इंसान होता है और क्या कारण रहता है, क्या कॉज रहता है? छोटे छोटे अंतराल पे मैं क्वेश्चन भी करूंगा इनसे और इनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दुआ की कबूलियत और मायूसी की हकीकत जानने से पहले तो आज का जो जुमा रहा अलविदा जुमा है ना। तो अलविदा जुमा का मतलब ही होता है कि अब रमजान जाने वाला, आखिरी आशरा चल रहा है और ये भी गुजरने वाला है। और रमजान महीनों का सरदार होता है और काफी हम लोग सो ब्लेस्ड रहे कि हम लोगों को इस तरह का महीना मिला और काफी हम लोगों ने इसको अच्छे से जिया और उम्मीद करते हैं कि फिर से नेक्स्ट ईयर आएगा। तो बात करते हैं दुआ की कबूलियत, कैसे कबूल होगी दुआ? दुआ तो कैसे, जो आपने सवाल पूछा है, तो कैसे की तो यहाँ पर बात है नहीं, या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट मैं कहूँ तो कोई कंटिन्यू, कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं। माइक आ रहा है? हाँ है ना। हाँ, दो ही बातें सिर्फ कि इंसान जब शरीयत पे मोहब्बत से अमल करता है, शरीयत पे मोहब्बत है ना, तो इंसान नेचुरली उस राह पे होता है जिस राह को सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। नेचुरली है ना, इफर्टलेसली वो उस राह पे चल रहा होता है। तो चलते चलते मकामात आते हैं और एक मकाम ऐसा भी आता है कि इंसान मुस्जाउद दवात हो रहा होता है कि जो बोल दिया वो हो गया। यह भी एक मकाम। लेकिन अगर हम लोग डे टू डे और ऑर्डिनरी इंसान की बात करें कि जो हम लोग जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, तो उनका क्या होगा? उनकी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? उनकी दुआओं में डिले क्यों होता है? ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस चीज को देखें कि दुआ जिस टूल से मांगा जाता है वो टूल हमारा कितना स्ट्रांग है ना। दुआ हम मांगते हैं जुबान से, ठीक है, और जुबान का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये समझ लीजिए कि ये दिमाग है इंसान का और ये कल्ब है, ठीक है, और बीच में सेंटर है जुबान। सेंटर पे जो इम्पैक्ट होगा उसका सीधा असर ज़हन और कल्ब पे होगा, ठीक है। तो जिस जुबान से हमने दुआ मांगनी है और जिसका सीधा कनेक्शन कल्ब और ज़हन से है, उसको हम दुआ के अलावा जब हम नमाज में दुआ मांग रहे होते हैं या कभी भी बैठ के दुआ मांग रहे होते हैं या दुआ बैठे बैठे निकल रही है, तो दुआ के अयाम के अलावा जो ये टूल अल्लाह ताला ने हम लोग को दिया है 32 दांत के बीच में, उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है दुआ की कबूलियत से। तो हम लोग खुद अपना अपना मुहासबा कर लें कि हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं इस टूल को। इसी से गीबत करते हैं, इसी से झूठ बोलते हैं, इसी से बुरा चाहते हैं, है ना। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो यहाँ पर तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ आपसे, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपकी गीबत कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि गीबत तो किसी तीसरे के साथ मिलके कीजिएगा ना। नहीं, गीबत मैं कल्ब के साथ करूंगा, आपकी आप में कमियां तराशूंगा, ठीक है। तो इस चीज में अपनी जुबान को हम लोग 24 घंटा इंगेज रखते हैं। इवन कि जब हम लोग सोने जा रहे होते हैं तो भी हम लोग दिन भर की बात याद करते हैं। अरे आज इसमें ये कमी थी तो उसमें वो कमी थी, इसमें ये ऐसा है तो वो ऐसा है ना। हर में कमियां। अब फिर
میرے جیسا انسان جو اس طریقے کی زندگی جی رہا ہے وہ جب مصلی پر بیٹھے گا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز وہ نماز ہوگی جس نماز کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ہر برائی سے انسان کو بچا لیتی ہے؟ یا پھر اس کی دعا میں اثر ہوگا؟ اس زبان سے وہ دعا مانگ رہا ہے جس سے دن بھر غیبت کرتا ہے. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا لیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, دیکھنے والے سے بھی, میں خود کو بھی اس میں ریکویسٹ, میں تو مطلب سب سے زیادہ گناہ گار میں بیٹھا دنیا میں, آپ کو کیا بولوں گا, میں کیا نصیحت کہوں گا. لیکن حقیقت یہی ہے جب انسان اپنے آپ کو غیبت اور جھوٹ سے بچا لیتا ہے, خاص طور سے قلبی غیبت, کہ سیلف جو ٹاک چل رہی ہوتی ہے غیبت کی, اس سے بچا لیتا ہے, تو انسان کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور دعا قبول ہونے لگتی ہے, اور یہ بہت جلد ہوتا ہے. مایوسی, جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کیا کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ. جی, سب سے بڑی جو ریسرچ ہے جی مایوسی کی, جی غریبی, غربتی سے پریشان ہو کر کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک آیت آئی ہے کہ مایوسی کفر ہے, لیکن صرف غریبی اور غربتی سے ہی نہیں, بہت ایسے مقام ہم نے دیکھے ہیں جی ایسو آرام رہنے کے باوجود مایوس ہو جاتے ہیں لوگ. مایوس کہنے کا مطلب ہو اپسیٹ ہو کر کے اور ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تو خیر بہت اچھا ہے بہار میں, دلی میں ایسے ایسے روگی ہم سے ملتے تھے, پیشنٹ ہم سے ملتے تھے جو کہ کسی خاص طریقے کی بیماری سے گرست رہتے تھے, جیسے ڈپریشن, اسٹریس, سائیکولوجیکل النس جیسے آپ بول سکتے ہیں. اور آج یہ پورا مہینہ آٹزم ڈے کا چل رہا ہے, یعنی 2 اپریل کو آٹزم ڈے منایا گیا تھا اور پورا مہینہ اسے منایا جائے گا. تو ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. اب اس کے پیچھے سب سے بڑی ہے مایوسی, یعنی کہ مایوس ہو جانا کسی بھی چیز کو لے کر کے. اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہٹ رہا ہے, اسی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. یہ میرا ماننا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو سمجھ ہے وہ تو خیر بہت ہائی لیول کی ہے, اتنا تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا. لیکن جو بیسک بات ہے کہ میرے جیسا جو آدمی سمجھیے کہ آرڈنری انٹیلیجنس کا انسان وہ بھی سمجھ جائے, تو میں تو اس میں سے سیدھی بات ہے کہ آپ کے سوال کا 2 پہلو نکل کے آ رہا ہے. ایک تو مایوسی کیوں ہے اور مایوسی سے نجات کا کیا راستہ ہے, اور دوسرا آپ نے کہا آٹزم. تو آٹزم پر تو بیٹھ کے ہم لوگ گھنٹوں ڈسکشن کر سکتے ہیں, اس کا بایولوجیکل ایشو ہے. تو آٹزم کو میں نٹ شیل میں اگر ایکسپلین ڈیپ میں نہ جاؤں, نٹ شیل میں اگر 1-2 منٹ میں مجھے کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کہیے گا, تو نٹ شیل میں یہی ہے کہ جو بچے کنسیو کرنے کا جو پروسیس اللہ نے ہمیں بتایا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آفٹر انٹرکورس ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. ہم کھانا کھاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی رحمت ہے, کھانا لگا ہوا ہے, ویج ہے, نان ویج ہے, فروٹس ہے, سیلیڈز ہیں, رائتا ہے نا, بے شمار طریقے کی نعمت آپ کے گھر میں ہے, میرے گھر میں ماشاءاللہ. کھانا پر تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قدرت دی ہے کہ ہم کھانا کھا لیں, لیکن جیسے ہی کھانا منہ سے اندر گیا, اترا نلی میں, اس کے بعد سے ہمارا کام ختم ہو گیا. کیسے پچے گا وہ ہم نہیں جانتے, کون سا میٹیریل ویسٹ ہو کے باہر آ جائے گا ہم نہیں جانتے, کس سے خون بنے گا, کس سے ہڈی بنے گی, ہے نا, کس سے الگ الگ طریقے کی سیلز میں قوت پیدا ہوگی, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو جو اسلام میں بچے کنسیو کرنے کے پروسیس کو جو رب نے فگر آؤٹ کیا ہے, ہمیں بتایا ہے, اس کو فالو کر لیں, ہے نا. بایولوجیکل فیکٹر میں تھوڑا اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ پبلکلی, لیکن اگر اس کو ہم فالو کر لیں تو انشاءاللہ بچے بالکل پراپر پیدا ہوں گے.
اور کسی طریقے کی کوئی بھی سائیکولوجیکل ویکنیس نہیں ہوں گی، یا پھر آٹزم جیسی بیماریاں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، وہ چیز نہیں ہوگی. بس ہم اس درمیان جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ رب نے ہمیں کیا سسٹم بنایا ہے. جیسے کہ ہر چیز کا رب نے سسٹم ہمیں پرووائڈ کرا دیا کہ ایون کہ ہم یوئنگ کر رہے ہوتے ہیں، جمہائی لے رہے ہوتے ہیں تو داہنا ہاتھ الٹا رکھنا ہے، داہنا ہاتھ سیدھا رکھنا ہے، بایاں ہاتھ الٹا رکھنا ہے نا. پانی جو پینے والی چیز ہے اس کو بیٹھ کے پینا ہے نا. جو کھانے والی چیز ہے اس کو کس طریقے سے کھانا ہے. ایون کہ دسترخوان کا بھی ماڈل انٹروڈیوس کرا، اس کی کیا امپورٹینس. تو ایک تو یہ ہے پہلا حصہ آپ کے سوال کا، اس کو دھیان رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کس طریقے کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ مایوسی، تو مایوسی کی جڑ کیا ہے؟ کھو گئے کہیں آپ؟ نہیں، کھو نہیں گئے، میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے. اچھا، تو مایوسی کا مسئلہ ہے نا. مایوسی کا مسئلہ دراصل یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں. اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سورج کی ضرورت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، ہر انسان کو سورج کی ضرورت ہے نا. تو پانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر جاندار کو ہے. تو خوش ہونے کی اور با امید ہونے کی وہ بھی رب سے، وہ ضرورت ہر انسان کی ہے. بھلے وہ رب کو مانے چاہے نہ مانے، وہ ضرورت ہر انسان کی ہے. کسی کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ ایگزامپل دیا ہے کہ کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو کلیم کرنے والا تھا کہ میں انٹلیکچوئل جائنٹ ہوں، بہت بڑا عقلہ ہوں، میرے پاس بہت زیادہ عقل ہے، اور اس عقل کی بیسس پہ معاذ اللہ وہ رب کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس سے آ کے ڈیبیٹ کرتے تھے، وہ ان کے ترک کو کاٹ دیتا تھا، ہے نا. جو ڈیبیٹ کرنے آئے اس کو وہ ہرا دیتا تھا، خوش ہوتا تھا کہ میں جس پوائنٹ پہ ہوں تو میرا پوائنٹ صحیح ہے. امام غزالی علیہ رحمہ سے پھر بات ہوئی کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ تو مان ہی نہیں رہا، آپ چلیے. تو ممکن نہیں، میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں، تم لوگ کیوں اس کو اتنا بھاری بنو گے. ایسا کرو کہ اس کو ناؤ پر بٹھا کے، ہے نا، ندی کے اس کنارے پہ لے جاؤ اور اس نیکسٹ کنارے پہ چھوڑاؤ. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خدا کی قدرت پر، خدا کی ذات پر، اور خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پہ اس کو کیسے یقین آئے گا؟ اس کو اس میں ناؤ پر لے جانے میں کیا یقین آئے گا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں یا قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ اترا؟ ناؤ پر سفر کرانے سے اس کا کیا کوئی ریلیشن ہے؟ ان کو، ان کے اسٹوڈنٹ لوگ کو، یا جو لوگوں نے ان سے سوال کیا، بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک، جیسا گورو کہہ رہے ہیں مان لے رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی، چلو. اب اس کو بھی لے گئے. تو امام غزالی نے جو چلا رہے تھے ناؤ، ان کو بس بولا ایک چیز جو میں آگے ایکسپلین کروں. سب نے بولا ٹھیک ہے جی. تو ناؤ پر بیٹھ گئے 2-3 امام غزالی کے اسٹوڈنٹس، اور خود وہ آدمی جو منکر تھا رب کا، رب کی وحدانیت کا، نو چلانے والا بھی بیچارہ آگے بیٹھ گیا، نو چلانے لگا. اس نے امام غزالی نے جو کہا تھا اس نے وہ ان کی بات مان لی، لیکن ڈسکلوز اس نے نہیں کیا. بھائی آپ کہیں کھو رہے ہیں؟ نہیں، کھو نہیں رہے ہیں. کھوئیں کیسے؟ ہم سن رہے ہیں. بور لگ رہا ہے. نہیں، بور کہے کو لگے گا، سمجھا. تو میں ٹھیک ہے، نو چلی بھائی، آگے بڑھی، آگے بڑھی 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 بڑھی، تیز ہوتی گئی. جیسے فلو آتا گیا پانی کا، تیز ہوتے 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 جب بیچ میں آ گئی، ندی کے بیچوں بیچ میں، سینٹر میں، تو نو چلانے والے نے کیا کیا کہ نو کو ٹیڑھا کرنے لگا. اس نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ نو اب ڈوبنے والی، تو سب کوئی گھبرا گیا. ایٹ لیسٹ کہ اس نے پوری نو کو پلٹ دیا. اور جب پلٹا
تو جو اللہ کو ماننے والے تھے تو وہ تو اللہ کو پکارنے ہی لگے. جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ آدمی اور ترک کو کاٹتا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا عقلا کہتا تھا, اپنے آپ کو بہت اسمارٹ کہتا تھا, اس کو اس کے بھی زبان سے والہانہ نکلا یا اللہ میری مدد کر. امام غزالی نے کہا یہ ہے فطرت اور یہ ہے حقیقت. تو فطرت میں اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونا, یہاں پر ان بلڈ جو ہم یوز کرتے ہیں نا ٹرم, تو وہ انڈ بلڈ انسان کے قلب میں بائی ڈیفالٹ. ہاں بائی ڈیفالٹ کا تو مجھے نہیں پتا, وہ انڈ بلڈ ہے. چلیے کافی اچھا ڈسکشن رہا اور کافی سمے ہو گیا, اس ڈسکشن کو یہیں پہ اینڈ کریں گے اور ہم لوگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گائز. سو ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے, سی یو سون گائز.